बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर मज़मून नवीसी पर है और हमारा उन्वान है हुब्बे वतन। अज़ीज़ तलबा, अपनी वतन से सबको मोहब्बत होती है, जहाँ पे वो पैदा होता है, परवरिश पाता है, एक उसे अपने वतन से एक उनसियत हो जाती है, ये उसकी ज़िंदगी का एक लाज़मा बन जाता है। तो वतन से मोहब्बत ये हमारी ज़िंदगी का एक लाज़मी जुज़्व है। तो आज का जो मज़मून है वो हुब्बे वतन पे है। इस मज़मून में बेटा हम सबसे पहले इसका खाका देखते हैं। हुब्बे वतन के माना क्या है, वतन से मुराद क्या है, फिर हुब्बुल वतन मिनल ईमान, जो वतन की मोहब्बत है वो ईमान का जुज़ है, वो ईमान से है, ये क्या है, वतन की बुनियाद किस चीज़ के ऊपर होती है, फिर हुब्बे वतन की बुनियाद किस पैराए में हम रखेंगे, फिर अज़ीज़ तलबा पाकिस्तान हमारा वतन, इसके ऊपर हम यहाँ पे एक सैर हसल गुफ्तगू करेंगे। हुब्बे वतन के बेटा तकाज़े क्या हैं, क्या हम उन तकाज़ों को आज पूरा कर रहे हैं कि नहीं। हुब्बे वतन और हमारा किरदार, वतन की मोहब्बत क्या है और उस वतन की मोहब्बत में हमारा किरदार क्या है और क्या होना चाहिए। ठीक है, हुब्बे वतन और सियासी इस्तेहकाम, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, तो उसको देखेंगे। फिर हुब्बे वतन में मुआशी इस्तेहकाम, इसमें मुआशी इस्तेहकाम को इक्तिसादी इस्तेहकाम, फिर पाकिस्तान की नज़रियाती असास, अपने वतन की जो नज़रियाती असास है हमने उसका दिफा करना है, हमें उसका भी पता होना चाहिए। वतन की सलामती अव्वलीन तरजीह, ये सबसे पहली तरजीह है कि वतन ये सलामत रहे, सदा सलामत रहे। वतन की तरक्की अव्वलीन फ़र्ज़ है, हमारा पहला फ़र्ज़ है। हम कोई भी काम करें उस काम के बदले में क्या है, हमारा वतन जो है ना वो तरक्की की राह के ऊपर गामज़न हो, हमने अपना किरदार अदा करना है। तो अज़ीज़ तलबा, ये वतन की मोहब्बत के ऊपर हुब्बे वतन पे हमारा मज़मून है, इंतहाई अहम है, हमारे ईमान का जुज़ है। तो आज हम इस मज़मून को करेंगे। तमाम तलबा आप अपने यूनिक नोट्स ओपन करें और हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अज़ीज़ तलबा, ये हमारा मज़मून हुब्बे वतन। बेटा हुब के माना है मोहब्बत के, और वतन से मुराद है वो जगह जहाँ कोई ज़ी रूह जन्म ले, नशो नमा पाए, परवान चढ़े, उसको कहते हैं वतन। हुब के माना मोहब्बत और वतन के माना जहाँ कोई पैदा हो। हुब्बे वतन से मुराद है वतन से मोहब्बत। तो बेटा वतन उस खित्ता ज़मीन को कहते हैं जहाँ इंसान पैदा होता है, जहाँ इंसान खेलता है, जवान होता है, जहाँ उसके वालिदैन होते हैं, अजीज़ व अकारब होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, तो ये उसका वतन होता है। जन्नत से कहीं बढ़ के हसीन मेरा वतन है, जन्नत से कहीं बढ़ के हसीन मेरा वतन है, हमसर है फलक की जो ज़मीन मेरा वतन है। तो अज़ीज़ तलबा, खुदा बुज़ुर्ग बरतर की ये कायनात जिसमें हम ज़िंदगी बसर करते हैं, इसके दो हिस्से हैं, एक ज़मीन, दूसरा आसमान। आसमान आला व अरफा और रूहानी कदरों का, जबकि ज़मीन मादी और फ़ानी अक़दार हयात की हामिल। इसलिए आसमां बाज़ लोगों के नज़दीक ज़मीन से बेहतर है, लेकिन इस्लाम एक ऐसा दीन है जो म्याना रवी और मोतदिल अक़दार हयात का दाई है। बस मजहबी नुक्ता नज़र से रूहानी और मादी कदरों के हसीन इम्तजाज का नाम ज़िंदगी है। हमारे निज़ाम ज़िंदगी में ज़मीन को भी उतनी अहमियत हासिल है
जितनी आसमान को। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हर इंसान फितरी तौर पर अपनी जन्मभूमि से प्यार करता है और बकदरे अपनी बसात के उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार रहता है, क्योंकि हुब्बे वतन एक फितरी जज्बा है। अल्लामा इकबाल फारसी ज़ुबान में कहते हैं, हुब्बे वतन अज़ मुल्के सुलेमा खुशतर, हुब्बे वतन अज़ मुल्के सुलेमा खुशतर, खारे वतन अज़ सुम्बलो रिहान खुशतर। जो वतन के कांटे होते हैं ना, वो भी इंसान को फूलों से ज़्यादा खूबसूरत और भले लगते हैं। तो बेटा, इंसान जिस ज़मीन पर नशोनुमा पाता है उसमें बसने वाले लोगों से, उसके दरो दीवार से, उसकी फ़ज़ाओं से उसे एक ख़ास किस्म की वाबस्तगी पैदा हो जाती है, और जिसकी वजह से उसे अपने वतन के जो कांटे हैं वो हमसाया मुल्कों के फूलों से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसी को तो हुब्बे वतन कहते हैं। जाहिदा सिद्दीकी का ख्याल है कि मोहब्बत टूट कर करती है उससे, मोहब्बत टूट कर करती है उससे ज़मीं भी माँ की सूरत मेहरबान है। तो बेटा, वतन की मिट्टी से मोहब्बत होना एक फितरी अमर है। वतन से मोहब्बत का जज्बा आलमगीर है, और इस जज्बे का असीर सिर्फ इंसान ही नहीं, उसकी मोहब्बत का दम जानवर भी भरते हैं और उसकी मोहब्बत में जान तक लड़ा देते हैं। बिल्ली जैसे हकीर जानवर को आप किसी बोरी में बंद कर दें, उसके घर से कई मील दूर ले जाकर आज़ाद करते हैं, आपके देखकर हैरान रह जाएंगे कि वो आपसे पहले अपने घर वापस पहुंच जाएगी। पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। अजीज़ तलबा, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे अपने वतन से मोहब्बत हज़रत सुलेमान के ताजो तख्त से ज़्यादा अजीज़ तर है, और वतन का कांटा भी सुम्बल और रेहान जैसे खुशबूदार नरम पौधों से अजीज़ तर है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातो वस्सलाम को मिस्र की हुकूमत बख्शी थी, लेकिन वो अपने आबाई वतन किनान को कभी भी न भूल पाए थे। उनके नज़दीक किनान की गदाई मिस्र के शाही से बेहतर थी। धूप चांदी है, ये पत्थर भी फूल हैं, धूप चांदनी है, ये पत्थर भी फूल हैं, क्या जाने सहर क्या मेरी खाके वतन में है। तो अजीज़ तलबा, ये वतन की जो मोहब्बत है ये मुसल्लम है। अरबी का मशहूर मक़ूला है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, यानी वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। किसी ने क्या खूब कहा है, वतन पर फिदा है जो इंसान है, वतन पर फिदा है जो इंसान है, कि हुब्बे वतन जुज़्वे ईमान है, कि वतन की मोहब्बत जो है वो ईमान का जुज़ है। तो अजीज़ तलबा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अपने वतन मक्का मुअज़्ज़मा से बहुत मोहब्बत है। जब कुफ़ार मक्का के जुल्म और सितम से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिजरत करने का हुक्म हुआ, तो अगरचे कुफ़ार मक्का आप पर जुल्म और सितम करते थे, मगर ये आपका वतन था, आपको बहुत प्यारा था। और आप जब शहर मक्का से बाहर निकलते हैं, एक पहाड़ पे खड़े होके शहर मक्का की तरफ चेहरा करते हैं और कहते हैं, शहर मक्का गवाह रहना,
تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن کیا کروں تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ شہر مکہ گواہ رہنا، مجھے تجھ سے اس لیے بھی محبت ہے کہ میرا بچپن یہاں گزرا، مجھے تجھ سے اس لیے بھی محبت ہے کہ تیرے گلی کوچوں میں میرا لڑکپن گزرا۔ شہر مکہ گواہ رہنا، مجھے تجھ سے محبت ہے کیونکہ خانہ خدا تجھ میں ہے اور صفا و مروہ تجھ میں ہے۔ شہر مکہ مجھے تجھ سے محبت ہے کیونکہ یہاں پہ میرے دادا ابراہیم اسماعیل کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو آپ جب شہر مکہ سے رخصت ہوتے ہیں، اس کی طرف چہرہ کرتے ہیں اور اسے گواہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ انسان کو بیٹا اپنے وطن کی قدر کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ پردیس میں ہوتا ہے۔ انسان کاروبار کے لیے یا تعلیم کے لیے وہ کہیں بھی چلا جائے، اپنے وطن کی محبت اور یاد اسے اپنے دل میں جو ہے نا وہ زندہ رکھتا ہے، وہ کم نہیں ہو سکتی۔ پردیس میں وہ دولت تو کماتا ہے لیکن اس کا دل ہر وقت اپنے وطن میں اٹکا رہتا ہے۔ وطن کی یاد اسے رہ رہ کر ستاتی ہے، وطن کی یاد اسے رہ رہ کر تڑپاتی ہے، وہ بے قرار ہوتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ یہ خواہش اسے ہمیشہ بے قرار رکھتی ہے کہ اگر اسے موقع ملے تو وہ اڑ کر اپنے وطن جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ وطن پہ فدا جو انسان ہے، وطن پہ فدا جو انسان ہے کہ حب وطن جزو ایمان ہے۔ عزیز طلبہ، گھر کا مرکز واپس کھینچے، گھر کا مرکز واپس کھینچے، نکلے جب انسان سفر پر۔ تو یہ تو انسان جب سفر پہ نکلتا ہے تو پھر اس کا گھر اس کو واپس اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہی ایک حقیقت ہے، یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے، یہ ایک بیٹا ایک فطری حقیقت ہے جس کا انکار ناممکن ہے۔ ایک ضرب المثل ہے، جو سکھ اپنے چوبارے میں ہے، نہ بلخ نہ بخارے میں ہے۔ اور انگریزی کا ایک شاندار مقولہ ہے، ایسٹ اور ویسٹ، ہوم از دا بیسٹ۔ وطن سے دور جا کر اسے اپنے اندر خالی اس کے جو نا وہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ جو بھی وطن سے دور جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ خالی خالی ہے۔ وطن سے دوری ایک سزا ہے، ایک عذاب محسوس ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ غریب الدیار کہتا ہے، غریب الوطن کی اداسیوں کا شکار رہتا ہے۔ یاسیت اس کی زندگی کو گھیرے ہوئے رہتی ہے۔ دشمن کو اللہ چھڑائے نہ وطن سے، جانے وہی بلبل جو بچھڑ جائے چمن سے۔ آرام کی صورت نہیں مسکن سے بچھڑ کر، طائر بھی پھڑکتا ہے نشیمن سے بچھڑ کر۔ اور ایک اور شاعر کہتا ہے، ایک کونج کیوں کر بچھڑ گئی اپنے ڈار سے، ایک کونج کیوں کر بچھڑ گئی اپنے ڈار سے۔ میں فصیل غم پہ کھڑا یہی سوچتا رہا۔ عزیز طلبہ، ایک وقت ایسا آیا کہ میر تقی میر حالات سے تنگ آ گئے۔ جب حالات سے تنگ آتے ہیں تو لکھنؤ چلے جاتے ہیں۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ کسی جگہ مشاعرہ ہے، رہ نہ سکے، اسی وقت غزل لکھی، مشاعرے میں جا پہنچے۔ اس وقت ان کی وجہ کچھ یوں تھی کہ جو کھڑی دار پگڑی انہوں نے پہنی تھی، مشروع پاجامہ پہنا تھا، پٹڑی دار تہ کیا ہوا رومال اور ناگ پھنی کی انی دار جوتی پہنی، کمر میں ایک طرف سیف یعنی تلوار اور دوسری طرف کٹار، ہاتھ میں جریب
غرض جب محفل میں داخل ہوئے تو لکھنؤ کے بانکے اور جوان انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میر بیچارے غریب الوطن زمانے کے ہاتھ سے پہلے ہی دل شکستہ تھے اور بھی بددل ہوئے اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ شمع ان کے سامنے آئی تو سب کی نظر پڑی۔ بعض اشخاص نے پوچھا کہ حضور کا وطن کہاں ہے؟ میر نے یہ قطع فی البدی کہہ کر غزل ترہی میں داخل کیا۔ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو عزیز طلباء، میر تقی میر اپنے وطن کی محبت کو اپنے دل میں ہمیشہ سلامت رکھے ہوئے تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے دور میں دلی میں بین الاقوامی مشاہرہ ہوا اور پنڈت خصوصی مہمان تھے۔ پاکستان سے حبیب جالب نے شرکت کی۔ پنڈت جی نے جب جالب کا کلام سنا تو مشاعرے کے بعد جالب سے دوران گفتگو کہا کہ جالب صاحب آپ دلی میں رہیے، بنگلہ، نوکر چاکر اور وظیفے کے ساتھ بہت سی مراد دینے کا وعدہ بھی کرتا ہوں۔ جالب نے کہا پنڈت جی آپ کی اتنی بڑی پیشکش کا بہت شکریہ، لیکن رہنا میں نے پاکستان میں ہے، چاہے جیل میں رہوں۔ تو یہ حبیب جالب کی اپنے وطن سے محبت تھی۔ موسمی آفات کے ہاتھوں تنگ آ کر کوئی اپنے ملک کی رہائش ترک نہیں کرتا۔ حبشیوں کے لیے بنجر، ویران، چٹیل صحرا سے بڑھ کر قیمتی کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ یہی لک و دک صحرا ان کا وطن ہے۔ قطب جنوبی کے برف زاروں کا باسی برف کے سرد خانوں میں گھرا رہنا گوارا کرے گا، لیکن وہاں کی رہائش ترک کرنا اس کے لیے کار دشوار ہے۔ عزیز طلباء، ایک زمانہ تھا کہ دکن میں جو اسلامی حکومت تھی وہ علم پرور تھی، سارے ملک کے قابل لوگوں کی قدر کرتی تھی، ان کے وظیفے، ان کے روزینے مقرر تھے۔ اسی زمانے میں دلی میں بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی اور بہادر شاہ ظفر کے جو استاد محمد ابراہیم ذوق کا شہرہ سارے ہندوستان میں تھا۔ دکن کے حکمران نے ایک معقول زر و مال کے ساتھ اپنے ایک نمائندے کو دلی بھیجا تاکہ وہ ذوق کو حیدرآباد لے آئے۔ نمائندہ دلی پہنچا، ذوق کی خدمت میں حاضر ہوا، مال و زر پیش کیا اور نظام دکن کی طلبی کا پروانہ دکھایا۔ ذوق نے نقدی دیکھی، خلت دیکھی، مستقبل کی بہتری کی خبر پائی اور نمائندے سے کہا میاں کیا حیدرآباد میں ایسی شاہی مسجد ہے؟ نمائندے نے کہا حضرت اس کا تو دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ ذوق نے پھر پوچھا کیا وہاں ایسا شاہی قلعہ ہے؟ نمائندہ بولا حضرت یہ چیزیں تو خالص دہلی کے ساتھ مخصوص ہیں، آج مال و دولت اور ترقی حیدرآباد کے ساتھ مخصوص ہے، چلیے اور باہر دیکھیے۔ ذوق نے کہا جہاں دہلی جیسی کوئی چیز بھی موجود نہیں اس کے لیے میں اپنا وطن نہیں چھوڑ سکتا، جائیے اور یاد رکھیے گرچہ دکن میں بہت ہے آج کل قدر سخن، گرچہ دکن میں بہت ہے آج کل قدر سخن، کون جانے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ تو عزیز طلباء، یہ ان کی اپنے شہر کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ محبت تھی جس کے لیے انہوں نے ہر چیز کو اپنے
پائے نوک پہ رکھا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ملکوں اور قوموں کی ترقی اور عروج میں حب وطن کا جذبہ ہمیشہ کار فرما رہا ہے۔ اپنے ملک کی بہتری اور بہبود کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اور جب کبھی قوم کی عزت و ناموس خطرے میں ہو تو اپنا مال پانی کی طرح بہا دینے اور اپنی جان قربان کر دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اس بات کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ 1965 کی جنگ میں ہم نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اس کے چھکے چھڑا دیے، اور نتیجہ بھارت اپنا بہت سا فوجی ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں۔ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ وطن کے ساتھ محبت تھی، اگرچہ ہم 1965 کی جنگ کے وقت جب دشمن نے حملہ کیا ہم سو رہے تھے، جب ہمیں خبر ملی ہم بیدار ہوئے تو وہ پاکستان کی سرحد کراس کر کے داخل ہو چکا تھا۔ پھر ہمارے پاکستانی سولجرز نے بہادری کی وہ عظیم مثال رقم کی کہ ان کو دم دبا کے یہاں سے بھاگنا پڑا۔ جب وہ یہاں سے بھاگ گئے تو پھر انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جو اپنے وطن سے اس قدر محبت رکھتی ہے جس کا آج ہم اپنی آنکھوں سے مظاہرہ دیکھ چکے ہیں۔ عزیز طلباء، برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے روشنی پائی اور قائد اعظم کی رہنمائی سے توانائی حاصل کی، اور پھر جد و جہد کر کے پاکستان حاصل کیا، اور یہ نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ گویا یہاں کے مسلمانوں کو ایسا وطن مقصود تھا جس میں وہ اپنی روایات، اپنی تہذیب، اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یاد رہے کہ مسلمان کی زندگی کا ہر رخ اس کے دین کے تابع ہے۔ یہی عزم تھا جسے لے کر قائد اعظم سیاست کے میدان میں آئے۔ انہوں نے اعلان فرمایا مسلمان ایک الگ قوم ہے، وہ اپنا مخصوص فلسفہ زندگی رکھتے ہیں، اور اس مخصوص فلسفہ زندگی کے نشوونما اور اس کے استحکام و بقا کے لیے وہ ایک الگ فضا چاہتے ہیں۔ عزیز طلباء، لیکن ہندو اس بات کو برداشت نہیں کر سکا تھا کہ مسلمان پھلیں پھولیں اور ترقی کے راستے پر وہ گامزن ہوں۔ وہ تو مسلمانوں کو بالکل ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن نور خدا کفر کی حالت پہ وہ خندہ زن رہا، اور مسلمان پاکستان کے حصول کے لیے ہمیشہ میدان میں رہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ جو ہے نا وہ قربان کر دیا۔ جب انہوں نے اپنا تن من دھن اسلام کی خاطر قربان کیا تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو ایسی عزتوں کے ساتھ جو نا وہ نوازا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی محنتوں کو قبول کرتے ہوئے ان کو یہ پاکستان جیسی نعمت عطا کی۔ جب ان کو یہ نعمت ملی تو پھر شاعر نے کہا جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، ہمسر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔ تو عزیز طلباء، آزادی ایک نعمت ہے۔ آزادی کی قدر غلاموں سے پوچھی جائے تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ ایک پودا ایک مقام پر لگا ہو، اسے اکھاڑ کر دوسری جگہ گاڑ دیا جائے تو وہ چند لمحوں کے لیے ضرور مرجھا جاتا ہے۔ وطن اور پھر آزاد وطن ایک ایسی لازوال دولت ہے
جس کی حیثیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہماری شاعری میں محبت اور رومان کے گیت گانے والے جو شاعر ہیں وہ وطن کی محبت کے بارے میں کہتے ہیں، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، اور آزادی یہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ تو بیٹا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ روح کی تازگی جو ہے نا اس کے 3 تصورات ہیں۔ قائد اعظم کے فرمان کے نزدیک روح کی تازگی کے 3 تصورات، پہلا تصور عشق ہے، دوسرا تصور ایمان ہے، اور تیسرا تصور حب الوطنی ہے۔ آج ہم لوگ جس حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم نے اپنی حب الوطنی کو بچانا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ سب کچھ ہمارے اپنے پیارے وطن سے والہانہ محبت کا نتیجہ تھا کہ ہم نے وطن کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور قوم کے جیالے اپنے سینے پر بند باندھ کر دشمن کے ٹینکوں تلے لیٹ گئے، لیکن وطن کی آبرو پر آنچ نہیں آئی۔ جو لوگ اپنے وطن پر جان نچھاور کرتے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ان کے ہم وطن ان کی یادگاریں تعمیر کرتے ہیں اور ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ان کے دن مناتے ہیں۔ آنے والے نسلیں ان کے زرعی کارناموں پر فخر کرتی ہیں۔ ہم تو مر جائیں گے اے ارض وطن، پھر بھی تجھے زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ عزیز طلبہ، حب وطن کا تقاضا یہ ہے انسان کو اپنے اہل وطن کے دکھ درد کا صحیح احساس ہو، وہ ان کی خوشی اور غمی میں برابر کا شریک ہو، اپنے مال و دولت اور علم و ہنر سے اہل وطن کی خدمت کرے، تعمیر وطن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ برتے، اپنے دائرۂ عمل میں ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہر وقت کوشاں رہے۔ صحیح معنوں میں وطن کی محبت وہ ہے جس میں دیانتداری، فرض شناسی، ہمدردی اور قربانی کا جذبہ موجود ہو۔ ہزار بار زمانے کے سرد طاقوں پر چراغ خون جگر سے جلائے ہیں ہم نے۔ ایک سچا محب وطن ملک کی بے لوث خدمت کرتا ہے، خود غرضی اور لالچ سے اسے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، اپنے مفاد کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلتا ہے، مال و دولت صرف کرتا ہے، مگر وطن کی بہتری اور بھلائی کے خیال سے دستبردار کبھی نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، قائد اعظم کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہیں طرح طرح کا لالچ دیا گیا، مال و دولت، عیش و آرام، جاہ و حسمت کا لالچ، ملک و قوم کی بہتری کے خاطر مسلسل کوشش کرتے رہنے میں حائل نہیں ہوا۔ قائد اعظم نے ان تمام چیزوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا، صرف قوم کی بہتری کے لیے آپ نے پاکستان کا فیصلہ کیا۔ ٹیپو سلطان، نواب سراج الدولہ، علی برادران، نواب بہادر یار جنگ، علامہ اقبال، قائد اعظم محب وطن تھے۔ ہر محب وطن کے یہ دل کی آواز ہے، الہی وطن میرا آباد رکھ، ابد کی گھڑی تک اسے شاد رکھ، میرے اس وطن کو تو آزاد رکھ، یہ تجھ سے دعا ہے میری ہر گھڑی، کروں اس پہ قربان میں ہر خوشی کہ میرا وطن ہے میری زندگی۔ عزیز طلبہ، حب وطن کا جذبہ اس وقت مفید ہوتا ہے جب انسان دوسرے ممالک کے تعاون سے اپنے ملک کی بہتری کے لیے کوشاں ہو، اپنی قوم کی ترقی یافتہ اقوام کے دوش بدوش لا کھڑا کرنے کی تدابیر پر عمل پیرا ہو، دوسری قوموں کی طرف دوسری کا ہاتھ بڑھانے میں تعامل نہ کرے۔ جس طرح وہ چاہتا ہے کہ دوسرے ممالک کے تعاون سے میرا ملک ترقی کرے، اسی طرح دوسرے ممالک کی ترقی میں مدد دینے سے خود بھی نہ ہچکچائے۔ اگر یہ جذبہ ان حدود کے اندر ہے اور دنیا میں جھگڑے اور فساد پیدا کرنے کا سبب نہ بنے تو یقیناً یہ جذبہ محمود ہے، ورنہ یہ جذبہ مذموم ہے۔ یہ جذبہ جب مناسب حدود سے گزر جاتا ہے تو تعصب کی شکل اختیار کرتا ہے اور جنگ کو ہوا دیتا ہے۔ یورپی اقوام نے دوسرے ممالک میں اپنی نو آبادیاں قائم کی
اور وہاں پر اپنے خیالات اور عقائد کو طاقت کے ذریعے رواج دینے کی کوشش کی۔ اس طرح اٹلی کے ڈکٹیٹر مسولینی نے دوسرے ممالک کو مہذب بنانے کے بہانے طاقت کا استعمال کیا، حالانکہ وہ ممالک فوجی طاقت کے سوا دوسرے تمام شعبوں میں اٹلی سے آگے تھے۔ حب وطن کے جذبے کا غلط استعمال انسان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرتا ہے، اور اس طرح کی تنگ نظری بنی نوع انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر ہمارے خیالات ذات، رنگ، نسل کی تمیز سے بلند ہو جائیں تو ہم تمام بنی نوع انسان کو ایک ہی خاندان سمجھیں گے، خود بھی امن کی زندگی بسر کریں گے، دوسروں کو بھی امن کی زندگی بسر کرنے کا موقع دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا تمام دنیا کے انسان آزادانہ ترقی حاصل کر سکیں گے۔ اب جبکہ عزیز طلبہ دنیا دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، ہمارا ملک بھی اسی آگ میں جل رہا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تمام لوگ اپنے فرائض ادا کریں۔ تہذیب و ثقافت کے تمام شعبوں میں اظہار و ابلاغ کے ایسے وسائل جو نا وہ چاہیے جن سے حب الوطن کے جذبات فروغ پائیں۔ عزیز طلبہ، وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے ہم اپنے فروئی مسائل کو بھول کر ایک قوم بن جائیں، ایک ملت بن کر سامنے آ جائیں، اخوت کو، اتحاد کو فروغ دیں، تمام کلمہ گو ایک قوم ہو جائیں، کسی کو کسی قوم پر فوقیت نہ ہو۔ یہ صرف وطن کی محبت ہی کا تقاضا نہیں بلکہ وقت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم ایک قوم بن جائیں اور اپنے اندر تحریک آزادی اور 1965 کی جنگ والا جذبہ بیدار کریں۔ یہی جذبہ ہماری بقا اور ترقی کا ضامن ہے۔ ہمارے وطن میں کسی چیز کی کمی نہیں، اگر کمی ہے تو جذبہ حب الوطن کی۔ وطن سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم وطن کی ہر چیز سے پیار کریں۔ دنیا کی تمام قومیں اپنی زبان میں گفتگو کرنے پر فخر محسوس کرتی ہیں، جبکہ ہم پاکستانی اپنی زبان میں گفتگو کرنا توہین سمجھتے ہیں۔ ہمیں وعدہ کرنا ہوگا اپنے آپ سے کہ وطن کی ہر چیز سے پیار کرنا ہم پر فرض ہے۔ کسی سے نہیں اتنی الفت ہمیں ہے جتنی محبت ہے، جتنی وطن سے محبت ہمیں۔ عزیز طلبہ، ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ ہر اس سرگرمی کو روکنے کی کوشش کرے جو پاکستان کی نظریاتی اساس کے خلاف ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، یہ جذبہ ہٹلر والا نہ ہو اور یہ جذبہ مسولینی والا بھی نہ ہو، اور نہ ہی سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان، ہم مسلمان قوم ہیں، ہم اعتدال میں رہتے ہیں، اسلام کے اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنے وطن سے محبت کرنی ہے۔ حب وطن اپنی سادہ صورت میں ہو تو ایک معصوم اور فطری جذبہ ہے، لیکن جب اس میں سیاسی تصور شامل ہو جائے تو پھر اس سلسلے میں خاصی احتیاط کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم کہتے ہیں، روح کی تازگی اپنے تصورات سے عبارت ہے، وطن کی سلامتی اور ترقی اولین فرض، تمام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑنا اور اچھائیوں کو فروغ دینا جذبہ حب الوطنی ہے۔ ملکی فلاح و بہبود کو ذاتی مفاد پر ہر حال میں ترجیح دیں۔ وطن دشمن عناصر کی باتوں میں آ کر معصوم جانوں سے مت کھیلیں۔ ہم سب کو ایک ہی گیت گانا چاہیے کہ وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر بنائیں گے، وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اے وطن، خدا تجھے رہتی دنیا تک آباد رکھے اور تیرے دشمن خاک میں مل جائیں۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا مضمون وطن کی محبت پر تھا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو وطن کی محبت عطا فرمائے۔ اس مضمون کو یاد کیجئے گا۔ والسلام۔